अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मारिया मेमन और आप देख रहे हैं मारिया मेमन्स पॉडकास्ट। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम, इस पे आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे। पहले मैं एक इस पे पॉडकास्ट कर चुकी हूँ एक 16 साल लड़की के साथ जो कि हाई फंक्शनिंग ऑटिस्टिक थी। उसने अपने पर्सपेक्टिव से अपनी जर्नी शेयर की थी। उसके बाद आपके बहुत सारे सवाल आए और आज हमारे साथ एक एक्सपर्ट मौजूद हैं, अरूज हसन हैं। इनको हमने दावत दी है। आप ही के क्वेश्चंस के बेसिस पे आज हम इनसे मज़ीद रहनुमाई हासिल करेंगे। अरूज जो हैं उनके अपने बेटे को भी ऑटिज़म है और इसी से उनको ये तजस्सुस हुआ और उन्होंने खोज शुरू की, जवाबात की। इंक्लूसिव एजुकेटर हैं, मेन स्ट्रीम स्कूल्स में कोशिश करती हैं कि जो ये बच्चे जिनकी लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको किस तरह से एडजस्ट करने में मदद की जाए। बहुत शुक्रिया अरूज ज्वाइन करने के लिए। अच्छा, ऑटिज़म से मुतालिक जब मैंने पहले पॉडकास्ट की, बहुत सारे बड़े लोगों ने, ग्रोन अप्स ने कहा कि हमें ज़िंदगी में पहली मर्तबा पता चल रहा है कि शायद हमें ऑटिज़म है, क्योंकि आप जो बातें बता रही हैं हमें, वो तो हमें पता ही नहीं था कि शायद हमारे साथ जी। कुछ कुछ इस तरह की कंडीशन है। हम समझते थे शायद हम मुख्तलिफ हैं लोगों से। इतनी बड़ी बड़ी उम्र के लोगों को पता चल रहा है कि शायद उन्हें ऑटिज़म है। सो ये डायग्नोज हमारे यहाँ नहीं होता। दैट्स वाई शुरू से शुरू करते हैं। छोटी उम्र में बच्चा हो, क्या बिहेवियरल सिम्टम्स उनमें आप देखें, पैटर्न्स देखें जिससे आपको लगे कि समथिंग इज़ प्रॉब्ली नॉट, देखिए, उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें कि अगर हम बात करें कि आई कांटेक्ट नहीं होता और बच्चे को अगर आप उसके नाम से आवाज़ देंगे तो वो आपको रिप्लाई नहीं करेगा या वो आपको पलट के देखेगा नहीं। उसके अलावा अगर आप उसके सोशल डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कि फ़र्ज़ करें कि अगर लोग आए हैं घर में तो वो बहुत ज़्यादा डरेगा उनसे या रोएगा या उनसे इंटरेक्ट करना नहीं चाहेगा। नहीं करेगा। तो ये एक बहुत बेसिक जो है वो डेफिनेशन है ऑटिज़म की, जिसमें कि आप बच्चों के कम्युनिकेशन और सोशल डिफ़िकल्टीज़ होती हैं और उसके साथ जो है वो फिर कुछ बच्चों का बात नहीं कर पाते हैं या कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। उनके पास अल्फाज होते हैं लेकिन वो अल्फाज किस वक्त और कहाँ इस्तेमाल करने हैं ये नहीं पता होता है। तो शुरू में ये सब चीज़ें होती हैं जो कि अगर हमारे यहाँ एक बच्चे चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास हम जाएं तो उनको ये बात मालूम होना चाहिए है कि 18 महीने की उम्र में बच्चे के अंदर जो डिफरेंसेस आना शुरू हो रहे हैं या उसकी जो डेवलपमेंट है उसमें अगर कुछ अल्फाज, जैसे फॉर मिसाल के तौर पे अल्फाज उसके पास कम है एक आम बच्चे की बनस्बत, तो ये वो सारे वो ये रेड फ्लैग्स होते हैं या ये वो चीज़ें होती हैं जो कि एक डॉक्टर को आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे बच्चे लेट ब्लूमर्स होते हैं ना, कुछ बच्चे जी। उनके माइलस्टोन्स डिफरेंट हैं कि कोई जल्दी चलेंगे, कुछ लेट चलेंगे, कुछ जल्दी बोलेंगे, कुछ लेट बोलेंगे। तो फिर भी पेरेंट्स वेट करते हैं ना कि हो सकता है हमारा बच्चा थोड़ा टाइम लगाए। बिल्कुल। और जब हमारे यहाँ लड़कों की बात आती है ना तो उस वक्त ये बात बहुत कॉमन है कि हमारे यहाँ कहते हैं कि लड़के तो देर से बोलते हैं, जी। इसके इसके वालिद भी बहुत देर से बोले थे। लेकिन देर से बोलना एक अलग चीज़ होती है, बोलते बच्चे देर से हैं, उसके अलावा आई कांटेक्ट ना होना, रेपिटेटिव बिहेवियर्स होना, मतलब एक ही चीज़ को करे चले जाना, जैसे कि अगर कोई चीज़ गोल घूम रही है तो उसको बार बार देखते रहना या टॉयज को एक खास लाइन में लगाकर जो है वो रखना, ये सब वो टिपिकल चेंजेस होती हैं बच्चे में जो कि आइडेंटिफाई की जा सकती ठीक है। हैं। अच्छा, कितने अरसे में आपका ख्याल है कि ये डायग्नोसिस हासिल करने के लिए पेरेंट्स को डॉक्टर से रजू करना चाहिए? कब तक वो घर पे ऑब्जर्व करें और किस एज में बच्चे की वो फिर प्रोफेशनल हेल्प लें इस पे? देखिए, जब आप बच्चे की रेगुलर स्क्रीनिंग हो रही होती है, क्योंकि 2-2.5 साल या इससे ऊपर की उम्र तक बच्चों के वैक्सीनेशंस भी कंप्लीट हो रही होती हैं, ठीक है। तो आप डॉक्टर के पास जा ही रहे होते हैं। तो उस वक्त डॉक्टर आपको ये मालूमात फराहम करे कि ये मुख्तलिफ चीज़ हम आपके बच्चे के अंदर देख रहे हैं और अगर ये कुछ अरसे तक रहता है तो आप जो हैं वो फिर किसी स्पेशलिस्ट को कांटेक्ट ठीक करें। है। और इसके अलावा क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे 2.5 साल की उम्र में आम तौर पे शहरों के अंदर स्कूल्स चले जाते हैं, तो ये आइडेंटिफिकेशन स्कूल में जो टीचर्स या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है उसको भी ये नॉलेज होना चाहिए कि ये
اور بچوں کی طرح نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جتنا جلدی آپ کو ان علامات کے بارے میں پتہ چل جائے گا آپ اتنا بہتر کام کر سکتے ہیں بچوں صحیح, کے جتنی ساتھ. جلدی پتہ چل جائے. جتنی جلدی. سو اب ڈاکٹرز کے پاس ڈائگنوسس کے لیے اگر فار ایگزامپل کسی پیرنٹ کو لگے کہ جو آپ نے بتائے ہیں تمام ریڈ فلیگس ان کے بچوں میں وہ ہے, وہ ڈاکٹر کے پاس جائیں, کوئی ٹیسٹ ہوتے ہیں دیکھیں خاص؟ سب سے پہلے جو ایک ٹیسٹ کروایا جاتا ہے وہ ہوتا ہے بیرا ٹیسٹ, جو کہ ہیئرنگ ٹیسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اکثر جن بچوں کو سننے میں دشواری ہوتی ہے ان کا بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ بیرا ٹیسٹ کروا لیں, اگر آپ کی ہیئرنگ نارمل ہے تو آپ پھر دوسری طرف دیکھتے ہیں جس میں کہ آٹزم کی تشخیص کی بات آتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر فرض کریں وہ بیرا ٹیسٹ نہیں ہوتا تو اکثر یہ کچھ لوگ یہ بات بول رہے ہوتے ہیں یہ سن نہیں رہا ہے, یہ سن نہیں رہا ہے, ہاں شاید قوت سماعت کا قوت پرابلم ہے. سماعت میں مسئلہ ہے. تو سب سے پہلے آپ کو یہ ایک جو شک ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے کہ بچہ سن رہا ہے ٹھیک سے اور وہ آپ کی بات سمجھ رہا ہے. ٹھیک ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بچے سن رہے ہوتے ہیں لیکن سمجھ نہیں پا رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس وہ لینگویج نہیں ہوتی ہے جو کہ آپ بچہ شروع سے انڈرسٹینڈ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو آٹزم اسپیکٹرم کی سب سے جو ایک بہت مختلف بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک اسپیکٹرم ہے. اس میں بچہ بہت ایسا جس کو کہ آپ کو دیکھ کے لگے گا کہ یہ بالکل اس کو کوئی پرابلم نہیں, ہائی فنکشننگ ہوتا ہے, ہائی فنکشننگ ہو گیا, یا ہم یہ وہاں سے لے کر ایک بہت سیویئر تک بچہ ہے جس کے کہ بہت زیادہ مختلف قسم کے اس کے بیہیویئرز ہوں گے اور وہ جو ہے وہ سیلف انجوریس بھی ہو سکتا ہے, مطلب اپنے کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے اور دوسروں کو بھی پہنچا سکتا ہے. اسپیکٹرم پہ بات کرتے ہیں. سو آپ نے کہا کہ پہلے وہ بیرا ٹیسٹ کرا لیجئے, اس سے پتہ چل جائے گا. اچھا, مس ڈائگنوسس بہت ہے ہمارے ملک کے اندر, لوگ اوور پرسکرائب بھی کرتے ہیں, زیادہ ٹیسٹ بھی لکھ کے دیتے ہیں, انفارچونیٹلی پیسے بھی بنانے ہوتے ہیں, ماں باپ کو غلط بھی گائیڈ کیا جاتا ہے, ماں باپ کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا. ایکسٹرا کون سے ایسے ٹیسٹ وغیرہ جو اگر آپ سے کوئی کہے کرانا ہے کہ نہ کرائیں؟ اگر فرض کریں ایکسٹرا ٹیسٹ میں تو ہم سب سے پہلے یہ بات بولتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ اگر آپ کے پہلے 2 بچے ہیں تو آپ کو ان کی جو مائل سٹونز ہوتے ہیں یا جو جس ایج میں ان کو جو اچیو کرنا ہوتا ہے, فرض کریں اس عمر میں بچے چلنے لگتے ہیں, ایک عام اس کے اوپر ہم دیکھ کر ڈائگنوز کرتے ہیں. تو اگر فرض کریں آپ کے بچے کی وہ سب چیزیں نارمل جا رہی ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن ڈاکٹر سے ان ٹچ رہنا بہت ضروری ہے کہ آپ جب وہ اس عمر میں بچہ جا رہا ہے, آٹزم زیادہ تر 2 سال سے اوپر کی عمر سے ڈائگنوز ہونا شروع ہوتا ہے. یہ چینجز بہت زیادہ اپیرنٹ یا واضح 2 سال کی عمر کے وقت سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ 2 سے 3 سال کے اندر میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بچہ مختلف ہے, لیکن باہر کے ملکوں میں یہ ڈائگنوسس 5-6 سال کی عمر تک نہیں دیا جا رہا. ہاں جی, وہ نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں نہیں کرتے ہیں. لیکن اس کے 2 ایک فائدہ اور ایک نقصان ہے. نقصان یہ ہے کہ جب وہ ڈائگنوز نہیں کرتے ہیں تو آپ بچے کو ارلی انٹرونشن کی ہیلپ نہیں دے پاتے. لیکن آپ اور اگر فرض کریں وہ ڈائگنوز کر دیتے ہیں تو ہمارے ملک میں جب ڈائگنوسز ہو جاتا ہے تو پھر ہم وہ ہیلپ لے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم جو ہے اسپیچ تھراپسٹ یا آکیوپیشنل تھراپسٹ یا بیہیویئر تھراپسٹ کے پاس جا سکتے ہیں. تو اگر آپ کے بچے کے الفاظ کم ہیں اور آپ کو یہ شک محسوس ہو رہا ہے کہ ہاں اس کے اندر کوئی چیز مختلف ہے یا اس کی جو گروتھ ہے وہ نارمل پیٹرن پہ نہیں ہو رہی ہے, تو آپ تھیراپی کو ضرور سٹارٹ کر دیں, کیونکہ اس سے کوئی نقصان تو نہیں پہنچ سکتا, فائدہ البتہ ضرور ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور بچہ کو صحیح وقت پر اس کی وہ مدد مل جائے گی جو اس کو بولنے اور سمجھنے میں مدد. پر یہ مدد تو ہم تب کریں گے نا روج جب والدین کو پہلے خود آگہی ہوگی. اب ڈاکٹر اگر آپ کو یہ کہہ رہا ہے, اب تھوڑا آگے آ جاتے ہیں ہم, ڈائگنوسس کے بعد آ جاتے ہیں, ایکسیپٹنس اس کے بعد ایک بہت بڑی وہ چیز ہے. اور بچے کو کیا پتا بیچارے کو, اس کی تو نہیں, لیکن یہ تو پیرنٹس کی ایکسیپٹنس کی بات ہے. پھر یہ بھی کہ دونوں پیرنٹ ایکسیپٹ کریں, یہ نہ ہو کہ ماں کر لے اور باپ نہ کرے یا باپ کر لے ماں نہ کرے. یہ بڑا ایک کرٹیکل پوائنٹ ہے. بالکل. اب جہاں پر ماں اور باپ کے اندر یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پاتی ہے وہاں پر بہت سارے گھریلو مسائل کا بھی سامنا ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ کو
آپ کے خاندان سے بھی بڑا پریشر آنے لگتا ہے کہ یہ بچہ شاید ایسا ہے تو یہ ماں کی وجہ سے ہے, یا یہ ایسا ہے تو باپ کے خاندان سے یہ چیز آ رہی ہے. یہ بات بھی ہے. تو اس میں ظاہر سی بات ہے کیونکہ ماں باپ ہی وہ اس وقت خاص لوگ ہیں جو اس بچے کی صحیح معنوں میں مدد کر سکتے ہیں, تو ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ کو بہت زیادہ اس پہ فوکس رکھنا چاہیے. اور ہوتا یہ ہے کہ آپ کا جب بچے کو ڈائگنوسس ہوتا ہے تو وہ صرف بچہ ڈائگنوز نہیں ہوتا, آپ بھی ایز اے پیرنٹ ڈائگنوز ہوتے ہیں. ایک اسپیشل نیڈ, ایک پیرنٹ سے آپ اسپیشل نیڈ پیرنٹ بن جاتے ہیں. جی. تو اس کے لیے ہمارے ہاں انفارچونیٹلی کوئی بھی طرح کی سپورٹ یا تھراپیز یا پیرنٹ سپورٹ بھی بہت کم ہے. اور اکثر ماں باپ ایک دوسرے کو بھی بلیم کرتے ہیں کہ یہ تمہارے خاندان سے آیا ہے, نہیں یہ تمہارے خاندان سے آیا ہے, یا پھر اس طرح کی بھی بڑی باتیں ہوتی ہیں کہ آپ توجہ نہیں دی اس لیے ایسا ہو گیا, جو کہ جہالت پہ مبنی بات ہے. بیکاز ایک سائنٹیفک طریقے سے یہ ہیریڈیٹری ہے. کیا ہیریڈیٹری ہے, لیکن کچھ کوئی اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. ٹھیک ہے. آٹزم کا کوئی بھی ابھی تک ڈائگنوسس وہ کیوں ہو رہا ہے یہ ابھی تک کوئی ایویڈنس بیسڈ ہمارے پاس کوئی ایسی رپورٹ ابھی تک نہیں آئی ہے کہ اس وجہ سے آٹزم ہوتا ہے. ہاں, اسٹڈیز اس کے بارے میں ابھی سائنس نہیں معلوم, ابھی شور ہم نہیں ہے اس بارے میں کہ آٹزم کیوں ہو رہا ہے یا اس کے ہونے کی کیا وجہ ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جو ہمارے ماحول میں آلودگی ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ لیٹ پیرنٹس بن رہے ہیں تو ہوتا ہے. بہت سے لوگ یہ بات بولتے ہیں کہ اگر آپ کو پریگننسی میں بخار ہو جاتا ہے تو ہوتا ہے. لیکن کوئی بھی چیز ایک فائنل ورڈکٹ نہیں. ایک اور بات بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کا ایک اولاد کو اسپیکٹرم پہ ہوگی تو بہت ہائی پروبیبلٹی ہے کہ آپ کے باقی, اور ایسے پیرنٹس کو پھر یہ کچھ لوگ مشورہ بھی دیتے ہیں کہ آپ اور بچے نہ پیدا کیجیے گا کیونکہ وہ آپ کے لیے اس بچے پہ توجہ دیجیے اور موسٹ پرابلی باقی اولاد بھی اسپیکٹرم پہ ہی ہوگی. یہ ٹھیک ہے. دیکھیں اب سبلنگس یا پھر جو ایسے بچوں کے بھائی بہن ہوتے ہیں ان کے اوپر ایک افیکٹ تو ہوتا ہے. آپ اس کو تو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ پورے گھر کی زندگی بدل جاتی ہے جب آپ کے بچے کو ڈائگنوز ہوتا ہے یا اس کے لیے کو آپ لے کر تھراپیز پر جاتے ہیں یا اس کا علاج ہو رہا ہوتا ہے یا آپ اس کو گھر پہ ایک عام بچے کی بنسبت زیادہ توجہ دیتے ہیں. تو آپ کے قدرتی ہے یہ بات کہ آپ کے اور بچے اس سے اثر انداز ہوں گے. لیکن اگر آپ ایک ٹیم بن کے ایک فیملی بن کے اس چیز کو ڈیل کریں تو بہت سی چیزیں بہت بہتر بھی ہو جاتی ہیں. لیکن میڈیکلی بھی جو یہ کہتے ہیں کہ اگر پیرنٹس کا ایک اولاد اسپیکٹرم پہ ہوگی تو ہائی پروبیبلٹی کے باقی بھی ہوں. وہ یہ بات بولتے ہیں کہ چانسز زیادہ ہوں گے لیکن گارنٹی نہیں. گارنٹی نہیں ہے. تو اکثر ایسا بھی ہوا ہے کہ لوگوں کے کہ ہاں پہلا بیٹا یا پہلی بیٹی کو آٹزم ہے اور اس کے بعد جو 2 بھائی بہن ہوئے ہیں وہ بالکل نارمل ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو کوئی ایسا کنسرن نہیں ہے. اور کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ہاں پہلے کو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے کو بھی ہو گیا. تو یہ آپ ایز اے پیرنٹ ایک پڑھے لکھے ماں باپ کی صورت میں آپ کو ایک انفارم ڈیسیجن لینا ہے. ہاں, اب آپ کا چوائس ہے کہ آپ اپنی فیملی بڑھانا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں, اسی بچے کو توجہ دینا چاہتے ہیں یا کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اور اولاد پیدا کریں. اچھا, جب ہم نے اس بچی کا انٹرویو کیا 16 سالہ تو اس کے پیچھے بڑے ڈفرینٹ فیڈ بیک آئے بیکاز وہ ہائی فنکشننگ آٹسٹک تھی. تو بہت سارے لوگوں نے تنقید بھی کی کہ یہ آپ مس ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس پورے ایشو کے. پھر بہت سارے لوگوں نے اس کی ہمت بھی بڑھائی. اچھا, اب آپ نے جیسے خود بتایا کہ جی اتنے سارے اسپیکٹرمز ہیں, لو فنکشننگ, ہائی فنکشننگ, تو ذرا اس کو تھوڑا واضح کر دیجئے, ہائی فنکشننگ آٹسٹک کیا ہوتا ہے اور لو فنکشننگ اسپیکٹرم پہ جو بچہ ہو. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ٹرم باہر کے ملکوں میں اب ہائی فنکشننگ اور لو فنکشننگ یوز بھی نہیں کی جاتی ہے. وہ صرف یہ بولتے ہیں کہ آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر. اور ایسپرجرز بھی یہی ہے. ایسپرجرز کو بھی اب ختم کر دیا گیا ہے. وہ صرف آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر ہے جس کی امبریلا کے اندر یہ سارے بچے آتے ہیں. سارے بچے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ بچوں کو لو سپورٹ کی ضرورت ہے, کچھ بچوں کو ہائی سپورٹ کی ضرورت ہے. تو لو سپورٹ وہ بچے ہیں جو کہ پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں, بات بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اسکول بھی جا رہے ہوتے ہیں اور اپنے عام دنوں کے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن سوشلی اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں. لیکن سوشل اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں. ان کے اندر ایک سوشل آکورڈنس موجود ہوتی ہے, ایک مختلف چیز موجود ہوتی ہے جو کہ آپ کو پتہ چل جاتی ہے. اور ایک وہ بچے ہوتے ہیں جو کہ بات بھی نہیں کر پاتے, جن کو کہ
ہائی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے, جن کو ایک کیئر گیور کی ضرورت پوری زندگی رہتی ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایک بچہ بول نہیں رہا ہے تو اس کی ذہانت میں کمی. یہ انٹرسٹنگ بات ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ہائی اچیور دنیا میں ایسے لوگ تھے ان کو بعد میں ڈائگنوز ہوا کہ وہ اسپیکٹرم کے اوپر تھے اور انہوں نے بہت کچھ اکمپلش کیا دنیا میں. سو جو وہ بچے جو زیادہ جن کو ہائی سپورٹ چاہیے, یعنی کہ ان میں سمٹمز بہت سیویئر ہیں, اگر وہ سپورٹ سے کیا وہ اسپیکٹرمس پہ ان کی امپروومنٹ آ سکتی ہے؟ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اس اسپیکٹرم سے امپروو کر کے کہیں مڈل میں آ جائیں یا دوسری طرف چلے جائیں جہاں کم مدد ہو چاہیے انہیں؟ اسی لیے ارلی انٹرونشن کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے کہ آپ جو کام جلد از جلد ان کے ڈائگنوسس کے ساتھ کر لیں گے اتنا ہی ان کا بہتر ان کی زندگی ہونے کے لیے بہتری ہوتی جائے گی. اور بہت کم عمر سے جب آپ کا بچہ ڈائگنوز ہو تو انڈیپینڈنٹ فنکشنل سکلز پہ کام کرنا بہت ضروری ہے. وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ یہ ہوتے ہیں کہ آپ بچے کو گھر میں ایسا ماحول دیں کہ بچہ اپنا کام خود کرنا سیکھے. ٹھیک ہے, آپ وہ اپرچونٹیز پرووائڈ کریں اور بچے کو ٹرین اس طرح کریں. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ ایکڈیمکس کے بغیر یا الجبرا کے سمز کیے بغیر تو آپ رہ سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کو واش روم جانے میں یا باتھ روم جانے میں پرابلم ہے, جوتا ٹائی نہیں کر سکتے, کپڑے نہیں پہن سکتے, تو آپ کے لیے ڈے ٹو ڈے لائف بہت مشکل ہو جائے گی. اور اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا پیرنٹس کا, اسکولس کا, ٹیچرس کا, اور جو بھی اس پروفیشن سے ریلیٹڈ ہے, یہ ان سب کا کام ہونا چاہیے کہ وہ ماں باپ کو اس طرح گائیڈ کریں اور اس بچے کو اس طرح سے سکھائیں کہ وہ اپنے روزمرہ کے کام خود کر سکے جس حد تک ممکن. تو یعنی کہ یہ پاسبل ہے ارلی انٹرونشن سے کہ تھوڑا سے اس کی جو کنڈیشن یا اسپیکٹرم ہے اس میں آگے بڑھا جا سکے. کیا یہ بھی ہوتا ہے کہ ریگریس بھی کر جاتا ہے بچہ, کہ مطلب وہ اسپیکٹرم پہ بہت سارے کام پہلے وہ خود کر سکتا تھا اور وہ بہت زیادہ ریلیٹیولی انڈیپینڈنٹ تھا, لیکن ساتھ ساتھ اب وہ واپسی کی طرف جا رہا ہے؟ کچھ بچوں کے ساتھ ہوتا ہے, اور اکثر ایسے بھی بچے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ایپیلیپسی, آٹزم کے ساتھ ساتھ ایپیلیپسی بھی ہوتی ہے. اچھا, تو ایپیلیپسی میں obviously بچے تھوڑا پیچھے بھی چلے جاتے ہیں, لیکن اگر آپ ایک اسٹرکچرڈ انوائرمنٹ گھر میں ایک اس کو وہ ساری جو سہولیات ہیں یا وہ جو اس کی ضروریات ہیں اس کو آپ اگر پرووائڈ کر رہے ہیں تو بچے امپروو زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب obviously ایک بچہ ہے جو کوئی اسپیکٹرم پہ ہے لیکن اس کے باقی بچے نہیں ہیں گھر میں, رائٹ؟ پہلے تو ماں باپ نے آپس میں کیا بات کرنی ہے, جی, اور اس کے بعد اپنے ان بچوں سے کیا بات کرنی ہے اسپیکٹرم پہ جو آٹسٹک بچہ ہے اس کے بارے میں؟ جی دیکھیں, اب جیسے میری اپنی اور میری 2 بیٹیاں ہیں, اور اس میں یہ چیز ہوئی کہ ان کی بھی وہ بہت گروئنگ ایج تھی جب میرے بیٹے کو ڈائگنوز ہوا. کتنا فرق ہے آپ کے بیٹے کو کس ایج میں ہوا تھا اور آپ کی بیٹیوں کی کیا عمر تھی؟ میری جو میرے بیٹے سے جو بڑی والی بیٹی ہے وہ اس سے تقریباً 7 سال بڑی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو جب وہ اس عمر میں تھا جس میں 2-2.5 سال ہے, تو وہ بچوں کے اوپر اثر انداز ہوا کیونکہ میں گھر پہ نہیں ہوں, اگر وہ لوگ اسکول سے واپس آ رہی ہیں, میں کہیں تھیراپی پہ لے کے گئی زیادہ توجہ مل رہی ہے بھائی کو. ہاں, تو وہ بھی ظاہر بچے ہیں, تو یہ بڑا ہی فائن بیلنس ہے بیچ میں, جو کہ آپ کو ایک نیوروٹیپیکل مدر اور ایک اسپیشل نیڈ مدر کے بیچ میں آپ کو بیلنس رکھنا. تو آپ نے کیا بتایا انہیں, بچیاں چھوٹی میں کیسے دیکھیں, سمجھایا؟ میں نے ان کو سب کچھ بہت کھل کے بتایا تھا, اور میں ان کو ان جگہوں پہ لے کے جاتی تھی جہاں میرا بیٹا جاتا تھا. اچھا, تاکہ دیکھیں وہ, تاکہ وہ دیکھیں, اور اس کو دیکھنے سے, اور پھر دوسرا جس طرح میں نے بہت سارے ایسے سپورٹ گروپس اپنی بیٹیوں کو بھی جوائن کروائے, جو کہ سبلنگ سپورٹ گروپس تھے, جو کہ فیس بک پر یا انسٹاگرام پہ موجود ہیں. ہم کوشش کریں گے نیچے ان کی لنکس ڈال دیجیے تاکہ لوگ پیرنٹس کو مدد مل سکے. تو یہ ہے کہ ہم مطلب اس طرح کے سپورٹ گروپس, پھر اس کے بعد میری اپنی بیٹیاں اس چیز سے اتنا موٹیویٹ ہوئی کہ میری ایک بیٹی اسپیچ لینگویج تھیراپی ہی پڑھ رہی ہے. اچھا, بھائی کی جرنی سے وہ اتنا اور دوسری والی بیٹی میری سائیکالوجی پڑھ رہی ہے. اچھا, تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کیونکہ کنسٹرکٹیو طرح سے ان کو لے کے میں چلی, اور میرے ہسبینڈ کے آپ کے بھائی کے ساتھ پرابلم ہے لیکن اس سے زیادہ اور لوگوں کے ساتھ مسئلے ہیں, اور ہمارے ملک میں اس چیز کی کتنی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں
اپنے بچوں کو اس طرح سے بھی گائیڈ کرنے کی بہت ضرورت ہے. لیکن بچے پھر بھی جب گروئنگ ایج ہے, ٹینز ہے, اس کے اندر ایک سوشل آکورڈنیس ہے, ایکسیپٹیبلٹی کی ضرورت ہے. معاشرے کے اندر ہم لوگ تو کسی کو بھی نہیں بچے جو ہے نا اس وقت چھوڑتے, تو پھر یہ ٹینز بھی تو بڑا مشکل ہوگا بہنوں کے لیے بھی اور obviously بھائی کے لیے بھی. تو ٹینز میں جب یہ لوگ آئے ہیں تو اس وقت ایسا ہوتا تھا کہ مطلب آپ جو ہے نا وہ بچے پہ کو سمجھائیں سکھائیں ضرور, ذمہ داری نہ ڈالیں کہ اس نے اپنے بھائی کا سب کچھ ہی کرنا ہے. اگر آپ بہت ذمہ داری ڈال دیتے ہیں نا تو وہ پھر اس طرح ریلیٹ نہیں کر پاتے ہیں. لیکن اگر آپ کاؤنسلنگ کے پوائنٹ آف ویو سے اور سمجھانے کے پوائنٹ آف ویو سے بچیوں کو لے کے ساتھ چلیں گے, یا اپنے اس کے بچے کے بھائی بہنوں کو ساتھ لے کے چلیں گے اور ان کو گائیڈ کرتے رہیں گے کہ اچھا یہ چیز اس لیے ہو رہی ہے اور ہم یہاں جا رہے ہیں تو اس لیے جا رہے ہیں, تو اس سے پھر فرق آتا ہے. ہاں اپس اینڈ ڈاؤن ظاہر آتے ہیں کیونکہ وہ بھی بچے ہوتے ہیں, لیکن اوور آل آپ اس چیز کو بہتر طور پہ لے کے چل سکتے ہیں. ٹیم, ان کو آپ نے اپنا ٹیم پلیئر بنا لیا, آپ نے ایک ٹیم بنا لی گھر میں کہ بھائی یہ ایک ٹیم ہے. جی اچھا, تو اب اسکولنگ کی ذرا بات کر لینا, کیونکہ آبویسلی اسکول یہ تو آپ نے گھر میں ٹیم بنا لی, بچوں کو سمجھا لیا, ارد گرد رشتے داروں سے ان لوگوں سے مل لیں جو سمجھتے ہیں آپ کی کنڈیشن, باقی لوگوں سے نہ ملے. لیکن اسکول میں تو بچہ جائے گا, وہاں پہ کیسے مطلب ان کے لیے لیدر کلاسز ہونی چاہیے, یا وہ انکلوسیو ایک انوائرمنٹ بن سکتا ہے اسکول میں؟ دیکھیں انکلوسیو انوائرمنٹ بن سکتا ہے, اور کچھ اسکولس کیونکہ میں نے تو زیادہ تر پرائیویٹ سیکٹر کے ہی ساتھ کام کیا ہے, تو کچھ اسکولس اس چیز کو بہت زیادہ انکلوژن کو پروموٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ پوری کوشش کریں کہ آپ کا بچہ جب تک اسکول جا سکتا ہے مین اسٹریم آپ اس کو بھیجیں, کیونکہ صرف ایکیڈیمکس نہیں, وہاں پہ سوشل لرننگ ہوتی ہے, لائن میں کیسے جانا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے کس طریقے سے اور بچوں کے ساتھ بیٹھنا ہے, بات کرنی ہے. زیادہ تو نہیں ہو جائے گا, ٹو مچ تو نہیں ہو جائے گا چھوٹے بچے کے لیے, بیکاز وہ کوپ نہیں کر پا رہا. ہو بھی جاتا ہے آپ, لیکن اس کی ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ہیں. آپ شروع میں اسکول ریڈینس پہ کام کریں, تھراپسٹ کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ یہ بچہ کلاس میں جا رہا ہے جہاں پہ 15-20 بچے اور ہیں, تو ان کے ساتھ آپ کو کس طرح, اکثر سپورٹ ٹیچر ساتھ جاتی ہیں ایسے بچوں کے, جو کہ ان کو وہاں فیسیلیٹیٹ کر رہی ہوتی ہیں کلاس روم میں. لیکن اصل جو بات ہے کہ انکلوسیو ایجوکیشن صرف اسکول کی حد تک نہیں ہے. انکلوژن ایز اے سوسائٹی ہے. جی, تو اگر فرض کریں آپ اپنے بچے کو اسکول تو بھیج رہی ہیں, لیکن آپ اس کو مال نہیں لے کے جا رہی, یا آپ اس کو شادی میں نہیں لے کے جا رہی, یا آپ اس کو پارک نہیں لے کے جا رہی ہیں, تو بھی آپ نے اس بچے کو آئسولیٹ کر دیا. ٹھیک ہے, ایک آٹسٹک بچے کا وہی حق ہے ہر جگہ جانے کا جیسے ایک عام بچے کا ہے یا ہمارا ہے. تو جتنا آپ اس کو عام جگہوں پہ پبلک پلیسز پر لے کے جائیں گے, وہ جانا اور ایسے ماحول میں ایڈجسٹ کرنا بھی سیکھے گا. اور جب ہم جتنا گھر پہ رکھیں گے ہم اپنے لیے, کیونکہ ہم ہمیشہ تو نہیں ہے نا, میں ایز اے مدر میں ہمیشہ تو نہیں ہوں, تو مجھے اپنے بچے کو اس دن کی تیاری کرانی ہے جس دن میں نہیں ہوں. سو اب آپ کے بچہ ہے, اس کی کتنی عمر ہے؟ میرا بیٹا 12 سال کا ہے, ماشاء اللہ. سو اب آگے جا کے پھر اسے پروفیشنل اسٹڈیز کرنی ہوں گی آبویسلی, تو اس پہ پھر کیسے کریں گے آپ؟ تو دیکھیں پروفیشنل اسٹڈیز کے لیے ایک بالکل ڈفرینٹ اپروچ میں نے اپنے بیٹے کے لیے رکھی ہے. وہ یہ میں نے رکھی ہے کہ میں اس کے انٹرسٹ پہ اس کے اسکلس کو بلڈ کروں گی. ٹھیک ہے, میں کیمسٹری, فزکس اور بایولوجی پڑھا کے نہیں, لیکن جس چیز میں اگر وہ کمپیوٹرز میں اچھا ہے, اور یہ بات میں ہر پیرنٹ کو یہ کہتی ہوں کہ آپ یہ دیکھیں آپ کے بچے کی اسٹرینتھ کہاں ہے. ٹھیک ہے, ہم پورے وقت بچوں کی کمزوریوں کو ناپنے میں لگے رہتے ہیں, ہم بچوں کی خصوصیات کو اگر دیکھنے لگیں تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے. اور اگر فرض کریں آپ کے بچے میں کوئی خصوصی خوبی ہے, ڈرائنگ بہت اچھی کرتا ہے, وہ جو ہے وہ اگر گاتا بہت اچھا ہے, تو کیوں نہیں ہم اسی پہ پروفیشن بنائیں. جتنے بھی اس دنیا میں جنہوں نے کوئی بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں وہ سارے اسکول ڈراپ آؤٹس ہیں. ہاں, سو آپ کا بیٹا اسپیشلی اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں کیا میرا بیٹا کمپیوٹرز میں بہت, ہاں, بیکاز کہتے ہیں کہ کوڈنگ اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس میں ان بچوں کا دماغ بہت چلتا ہے. تو آپ جس چیز میں آپ کو آپ کے بچے میں خوبی دکھ رہی ہے اسی کو پروان چڑھائیں, اس کی کمزوریوں کے ساتھ ساتھ بھی. تو صرف ڈفیکلٹی ہی کو نہ دیکھیے, یہ بات ہم سبھی بچوں کے لیے بولتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ تعلیم کو اسکولنگ سے الگ رکھنا چاہیے. کیونکہ اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ تعلیم ایک لائف لانگ لرنر ہے ہم سب,
ہم سب پوری عمر سیکھ رہے ہیں, اس کے لیے اسکول میں ہونا ضروری ہے, لیکن اسکول ہی سب کچھ نہیں ہے, اسکول ہی سب کچھ نہیں. بہت شکریہ عروج, کوشش کی ہم نے کوئی بیسکس آج کور کریں اس پوڈ کاسٹ کے اندر کہ بھائی آٹزم کو بالکل جو شروع کے ایجز میں بچوں کے ڈیٹیکٹ کیسے کریں اور وہاں سے ان کی جرنی کو آگے کیسے لے کر جایا جائے. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنا بہت شکریہ.